अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज करेंगे आज लाहौर में पेश आए इंतहाई अफसोसनाक वाक़े से मुताल्लिक। जौहर टाउन में बड़ी अहम शख्सियत के घर के बाहर जो है वो धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक, जबकि बताया जा रहा है कि 21 अफराद जख्मी हुए हैं और पुलिस की जानिब से जो है वो कन्फर्म किया गया है कि ये बॉम्ब ब्लास्ट है। एक तरफ हम देखते हैं कि अफगानिस्तान की सूरत हाल है, जहाँ पर हम देखते हैं कि खाना जंगी की सी कैफियत है। उसके बाद ये जो है आज होने वाला रिसेंट जो इंसिडेंट है लाहौर में, क्योंकि कहा ये जा रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर अगर बदअमनी होगी, हालात ख़राब होंगे तो उसके ज़ाहिर इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान पर भी होंगे। तो क्या ये इसी सिलसिले की एक कड़ी हो सकती है, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, फेटफ का बड़ा अहम इजलास जो है वो भी जारी है और जाहिर है ये फैसला होना है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा या रहेगा, और सबकी नजरें जाहिर है इस इजलास पर हैं कि होगा क्या। इस पर भी आज के प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा कितनी अहमियत का हामिल है, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। अगर सियासी मंजरनामे पर आएँ तो नाजरीन, जब से हम देख रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी जो है वो पंजाब में उन्होंने डेरा डाला है, पंजाब की सियासत में खासी हलचल नजर आ रही है, बड़ी मुलाकातें भी हो रही हैं अहम शख्सियात से। क्या चल रहा है पंजाब की सियासत में, इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। सारे मामले पर बात करने के लिए सबसे पहले हमें ज्वाइन करेंगे माहिर अफगान उमूर और सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी तरफ भी जाएंगे, लेकिन एहतशाम साहब में आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, हमारा राब्ता बहाल है रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब के साथ। रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, अगर आप सुन सकते हैं तो लाहौर में हमने देखा कि बड़े अरसे के बाद एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। सर, एक तरफ हम देखते हैं कि अफगानिस्तान की सूरत हाल है और जो हम देखते हैं कि वहाँ अमरीकी अफवाज का इनखला हो रहा है, सूरत हाल कशीदा हो रही है और जाहिर है ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अफगानिस्तान में अगर बदअमनी होगी तो इसके असरात जो हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान पर भी होंगे। आपको लगता है कि आज जो दहशतगर्दी का वाकया पेश आया लाहौर में, ये इसी सिलसिले की एक कड़ी हो सकता है? देखिए, ये हम शक तो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो कोई वाज़ेह बात सामने नहीं आई और ज़रा देखना पड़ेगा, तफ्तीश भी होगी। लेकिन ये ताल्लुक हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बड़ा करीबी एक ताल्लुक है और अगर वहाँ पे कोई वाक़या हो तो यहाँ पर भी अक्सर वाक़या हो जाता है। और फिर यहाँ पे हमारे यहाँ तकरीबन 30 लाख अफ़गान महाजिर भी हैं और जो हमारे मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोह हैं वो अफ़गानिस्तान में है, उन्होंने भी काफ़ी कार्रवाइयाँ की हैं, दावे किए हैं। तो हमारे लिए ख़तरात में इजाफ़ा हो जाएगा अगर अफ़गानिस्तान में अमन कायम नहीं होता। और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात भी लग रहे हैं कि हम तालिबान का साथ दे रहे हैं, तो इसलिए ये अमन की कोशिशें तो हो रही हैं लेकिन उसमें कोई पेशरफ्त नहीं है। अलबत्ता जंग में इजाफा हुआ है। ठीक, एक चीज़ बताइएगा रहीमुल्लाह साहब कि ये जो ज़्यादा परेशान कुन बात पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से ये है कि जो सारी उम्र पाकिस्तान को कहा गया, इल्ज़ाम दिया गया कि तालिबान को सपोर्ट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं माजी में गलती हुई, एक ग्रुप पे हाथ रखा, सब ग्रुपों से बात होनी चाहिए। आपको लगता है कि अशरफ गनी और तालिबान के दरमियान जो अबूरी हुकूमत के मामले में कोई तस्वीर नहीं हो रहा और उस लिहाज से तालिबान धड़ाधड़ हमले किए चले जा रहे हैं और एक के बाद दूसरा इलाका कब्जा कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि सोमाली इत्तेहाद का पुराना वो जो एक ग्रुप था वो तो रिवाइव होगा, खुदा ना खास्ता हमारे लिए मुश्किलात होगी, और तालिबान आपके ख्याल में अब पाकिस्तान की बात क्यों नहीं सुन रहे? लेकिन तालिबान पाकिस्तान की बात इसलिए नहीं सुन रहे कि उनके ऊपर पाकिस्तान का वो पुराना असर नहीं रहा। पहले अक्सर लोग यहीं पर थे, अब वो कतर चले गए हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर काफ़ी इलाका उनके कब्ज़े में है, ईरान उनका आना जाना है और उनको मज़ीद दोस्त और पार्टनर मिल गए हैं। पहले शायद पाकिस्तान वाहिद उनका दोस्त था, तो हालात तब्दील हो गए हैं। तालिबान की जो फ़ौजी क़ुव्वत में इजाफ़ा हुआ है उसके बाद मेरे ख़्याल में उनका कोई इन्हिसार पाकिस्तान के ऊपर इतना नहीं रहा और वो पाकिस्तान की बात को इनकार भी कर सकते हैं और कर रहे हैं। पाकिस्तान को आजकल ये शिकायत है कि तालिबान हमारी बात नहीं मानते। पाकिस्तान ने कहा जंगबंदी करें, वो नहीं कर रहे। पाकिस्तान ने कहा संजीदा मुज़ाकरात करें, वो कह रहे हैं हम कर रहे हैं लेकिन अफ़गान हुकूमत नहीं कर रही।
تو کافی اختلافات بھی ہیں ہمارے صحیح. درمیان. اچھا رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، فیٹ اپ کے حوالے سے بڑا اہم اجلاس جاری ہے. اب عمران خان صاحب نے افغانستان کی پوزیشن پر جو ایک واضح سٹینڈ لیا ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ امریکہ کو بیسز دینے کے حوالے سے پاکستان کا ڈٹ جانا. اب آپ کو لگتا ہے کہ یہاں فیٹ اپ کا جو اجلاس ہو رہا ہے، یہاں پاکستان پر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے اپنے مطالبات منوانے کے حوالے سے؟ کیونکہ امریکہ تو دباؤ ڈالے گا، اور یہ جو مطالبہ کیا تھا ایئر بیسز دینے کا، CIA کے چیف پاکستان آئے تھے خفیہ دورے کے اوپر، تو یہ اسی مقصد کے لیے تھا. خاص طور پہ ان کو اپنے ڈرون طیارے یہاں پر اتارنے کے لیے ایک اڈا چاہیے، جو پہلے ہم نے دیا تھا شمسی ایئر بیس آران بلوچستان میں، اور جیکب آباد میں بھی ہم نے ان کو ایک ایئر بیس دیا تھا. وہ لاجسٹکس کے لیے تھا، اور وہ زخمیوں کو لانے کے لیے اور سامان کی خاص طور پہ چاہیے، اس لیے کہ جو ڈرون ابھی خلیج سے آئیں گے، جو ان کے وہاں. جی رحیم اللہ صاحب، آپ سن سکتے ہیں ہمیں؟ ٹھیک ہے، نیر بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر ان کی طرف اگر بڑھیں تو نیر بخاری صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے؟ ظاہر ہے فیٹ اپ کا بڑا اہم اجلاس جاری ہے، اور پاکستان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ 27 میں سے جو 26 نکات ہیں ان پر پاکستان مکمل یا کافی حد تک عمل کر چکا ہے. تو کیا آپ پر امید ہیں کہ پاکستان اس بار گرے لسٹ سے نکل جائے؟ شکریہ. دیکھیں، لیوریج تو FATF کے پاس موجود ہے، اور پچھلے کتنے عرصے سے آرم ٹویسٹنگ بھی آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. اور پھر پرٹیکولرلی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو فارن پالیسی ہے وہ کس سمت جا رہی ہے. آپ کی گورنمنٹ اور آپ کے جو فارن منسٹر ہیں وہ ڈپلومیٹک ریلیشنز کو کیسے لے کے چل رہے ہیں، اور وہ جو آپ کی انٹرنل پالیسیز ہوتی ہیں وہ کیسے ریفلیکٹ ہوتی ہیں آپ کی فارن پالیسی میں. آج ایک بڑا امپورٹنٹ، احتشام صاحب نے بھی شاید دیکھا ہوگا، ڈان کا ایک آرٹیکل زید حسین صاحب کا آپ نے پڑھا ہوگا، اور کس قسم کی تحریر ہے وہ، اور کن باتوں کی نشاندہی انہوں نے کی ہے، یہ بھی ذہن میں رہنی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکمران جو ہیں یہ بالکل ناکام ہیں، نااہل ہیں. ان کو انٹرنیشنل ریلیشنز کی سمت درست کرنے میں سمجھ ہی نہیں آتی کہ کس سمت یہ چلیں گے. میں تو ان کو بڑا اگنورنٹ سمجھتا ہوں، اور جب تک یہ انٹرنل پالیسیز ایسی نہیں اپنائیں گے جس کی ریفلیکشن ملے ان کی فارن پالیسیز میں، اور پھر FATF جو ہے وہ ان کی آرم ٹویسٹنگ نہ کرے اور وہ اپنی ڈیمانڈز ان سے نہ منوائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی انکمپیٹنٹ گورنمنٹ ہے. آج پاکستان جن مسائل میں گھرا ہے اس پر یہ نکالنے میں بڑے ناکام نظر آ رہے ہیں. چلیں، یہ بڑا آپ کا اہم نقطہ ہے، آپ کا اپنا نقطہ نظر ہے. اسی پہ تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں رحیم اللہ صاحب سے بھی. رحیم اللہ صاحب، یہ ایک بڑی بحث ہے. جس طرح دونوں باتوں پہ آپ نے ذکر کیا، یہ دھماکہ ہوا، پھر FATF کا معاملہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری فارن پالیسی یا ہماری فارن آفس کی اسٹمپ آپ کو کوئی ڈائریکشن اس کی نظر آ رہی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب سے غالباً جو ہے وہ ہمارا سر رابطہ منقطع ہو گیا ہے. سر اگر میں آپ کی طرف آؤں تو آج بڑا اہم دورہ بھی کیا ہے پرائم منسٹر عمران خان کی جانب سے ISI ہیڈ کوارٹرز کا. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو اس وقت سارا ماحول بنا ہوا ہے، اس تناظر میں یہ دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ دیکھیں سونیا، آج کا دھماکہ جو ہے نا، بہت سے والوں سے اس کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ ایک کسی چھوٹے سے گروپ کی طرف سے یہ دھماکہ کرایا گیا ہو. دہشت گرد تنظیمیں تو بے تحاشا ہیں، کچھ آپ نے دیکھا پروسکرائب ہیں، جن کو ڈکلیئر کیا گیا، کچھ ایسی ہیں چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں مختلف جگہوں پہ وہ کام دکھا رہے ہوتے ہیں. اگر اس کے لنکیجز دیکھا جائے، اس حوالے سے اس کا تناظر دیکھا جائے کہ جو خدا نہ خواستہ خانہ جنگی کی فضا پیدا ہو رہی ہے، اس حوالے سے جو بار بار TTP پاکستان، تحریک طالبان پاکستان والے جن کو ڈسمینٹل کر دیا گیا تھا، وہ بھاگ کے وہاں چلے گئے تھے. کنر اور نورستان جو صوبہ ہے وہاں پہ چھپے ہوئے ہیں. اب وہ وقت کی تلاش میں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک افراتفری پیدا ہو افغانستان میں، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان میں جو ہے نا وہ اس طرح کی کارروائیاں کریں گے. اگرچہ اللہ کا شکر ہے کہ اس لحاظ سے ہماری ایجنسیز نے، ہماری افواج پاکستان نے اور سیکورٹی کے اداروں نے پیش بندی کی. اسی والے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ آج بڑی اہم میٹنگ ہوئی ہے ISI کے آفس میں، جہاں پرائم منسٹر گئے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کو عدم استحکام کرنے والی جو قوتیں ہیں ان کو کیسے نپٹا جائے، وقت سے پہلے کیسے ایکشن لیا جائے. تو میرا خیال ہے یہ خطرات تو اپنی جگہ ڈیفینیٹلی ہیں، اب کیسے نمٹنا ہے اور بات ہے.
بخاری صاحب سے پوچھتے ہیں. بخاری صاحب, اب آپ کی حکومت بھی تھی, آپ نے بھی انٹرنیشنل فیز میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے حوالوں سے اس طرح کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جب آپ ویک وکٹ پہ ہوں, اکنامک کنڈیشن ٹھیک نہ ہو, چاہے نواز شریف صاحب کی حکومت ہو, آپ کی ہو, ان کو بہت سے حوالوں سے ہم جس کو کہتے ہیں ریسیونگ اینڈ پہ ہوتے ہیں, ہمیں اپنی ڈکٹیٹس ہی کراتی ہیں فورن پاور جو ہوتی ہیں. ابھی جس طریقے سے امریکہ, اب دیکھ لیں ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ جی وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور جس طریقے سے ناکامی ان کو ہوئی ہے, ہار کے جا رہے ہیں, اور اس سارے معاملے کو آپ دیکھتے ہوئے امریکہ کا غصہ کس پہ اترے گا اور ہمیں اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ احتشام صاحب, یہ بڑی واضح بات ہے کہ 90s میں بھی جب امریکن فورسز چلی گئیں اور USSR جو ہے اس کی ڈس انٹیگریشن ہو گئی, تو اس وقت بھی جو حالات تھے افغانستان کے تھے وہ سٹیبل نہیں تھے, اور اس کا الٹیمیٹ افیکٹ پاکستان پہ پڑتا تھا, اس کی اکانومی پہ پڑتا تھا, اس کے انٹرنل جو معاملات تھے اس پہ پڑتا تھا. ابھی بھی جو صورتحال ہے کہ 20 سال بعد امریکن ٹروپس اور نیٹو فورسز جو وڈرا ہو رہی ہیں, آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ افغانستان کے اندر ڈویژن ہے بہت زیادہ. ایک تو سٹنگ گورنمنٹ ہے, اس کی پبلک امپورٹنس کتنی ہے یا اس کو پبلک سے کتنی ہے, اور سیکنڈلی طالبان کی جو پیش رفت ہے اور جس طرح ان کے ایڈوانسز ہو رہے ہیں, تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو رول ادا کرنا پڑے گا کہ جب تک افغانستان کے اندر ہیجمنی نہیں ہوگی تب تک وہاں پہ کوئی سٹیبل گورنمنٹ نہیں بنے گی. اور یہ بہت ضروری تھا کہ جس طرح دعا کے مذاکرات ہوئے اور یہ طے ہوا کہ وڈرال ہوگا, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بڑا ضروری تھا کہ جو موجودہ افغان گورنمنٹ ہے ان کی اور طالبان کی نیگوسیشن میں کوئی بیٹر ریزلٹس اچیو ہوتے. لیکن اس میں بخاری صاحب ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے, وہ دیکھیں کہ کچھ حوالوں سے ہم نے دیکھا کہ چاہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, PMLN کی ہو, چاہے ان کی ہو, طالبان کے ساتھ ڈیل کرنا ہمیشہ بڑا مشکل رہا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں نواز شریف صاحب کے زمانے میں اچھی طرح آئے, مکہ گئے تھے, مکہ شریف میں, وہاں پہ جا کے نواز شریف صاحب سارے خانہ کعبہ میں لے گئے تھے افغان رہنماؤں کو, اور ان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے, جا کے ایک بہتر حکومت بنائیں گے. جو ہی وہاں سے واپس آئے پھر ان کے اختلافات شروع ہو گئے. آپ کی حکومت آئی, آپ نے بھی بڑا بھرپور ایفرٹ کیا, ہر طریقے سے کہ طالبان جو ہے نا وہ مذاکرات پہ آئیں, سارے جتنے گروپس ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں, لیکن کامیابی نہیں ہوئی. ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے لگ رہا ہے کہ وہ جیت رہے ہیں. اب کہا جا رہا ہے کہ آج جس طرح قندوز میں انہوں نے ازبکستان کے بارڈر پہ ایک بڑی فتح حاصل کی ہے, وہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بس ہم جیت کے سب کچھ کریں گے. آپ کو نہیں لگتا کہ باقی گروپس بھی ہیں وہاں پہ, چچن بھی ہیں, آپ ازبک بھی ہیں, اس کے بعد ہزارہ بھی ہیں, یہ سارے لوگ اتنے لوگ رہتے ہیں, ان کو ساتھ اگر نہیں لے کے چلیں گے تو طالبان حکومت بنا بھی لیں گے تو مشکلات نہیں ہوں گی ہمارے لیے بھی ان کے لیے بھی؟ بلا شبہ ایک پہلے بھی آپ نے سوال کیا تھا کہ ہماری گورنمنٹ نے, ہم نے اپنا بڑا موقف اختیار کیا جب سلالہ کا اٹیک ہوا, اور پھر نیٹو سپلائز بھی بعد میں, پھر الٹیمیٹلی وہ ایشو ریزالو بھی ہو گیا, اور پھر امریکنز نے وہ معذرت بھی کی اور اپالوجی بھی ٹینڈر کی. ابھی جو صورتحال جو ہے, اگر افغانستان میں اسٹیبلٹی نہیں آتی تو ہمارے اس سائڈ پہ بھی انسیڈنٹس جو ہیں جیسا آج انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے بڑھنے کے اندیشے ہیں. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ڈفرینٹ فیکشنز ہیں افغانستان میں, اور یہ ان کے اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ کوئی ایسی اسٹریٹجی ایوالو ہو کہ کوئی نیشنل کنسنسس ان کا بن سکے. اگر یہ نیشنل کنسنسس نہیں بنتا تو الٹیمیٹلی اس کے جو سراؤنڈنگز کے جو یا ریجنز کے اور ملک ہیں ان کو افیکٹ ہوتا ہے, اور پاکستان سب سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے اس پہ, ان کی جو صورتحال افغانستان کے اندر ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو طالبان کو پرسویٹ کرنے کی بالکل ضرورت ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم حامد کرزئی کی گورنمنٹ کو بھی ایکنالج کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کے ایفرٹس کو. وہ براہ راست کرٹیسزم پاکستان کی گورنمنٹ پہ اور پاکستان پہ کرتے ہیں, اور پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان اگر سٹیبل ہوگا. لیکن شاہ صاحب حامد کرزئی جو سابق صدر ہے وہ ڈبل گیم کھیلتا رہا ہے. حامد کرزئی جو سابق صدر ہے ڈبل گیم کھیلتا رہا, پاکستان کو تنقید کا نشانہ بناتا رہا. آج کا سٹیٹمنٹ امریکہ کے خلاف, موجودہ صدر اشرف غنی جو ہے نا اس کا سیکورٹی کا ایڈوائزر, وہ شاہ صاحب مسلسل پاکستان کے اوپر ہی ہر چیز کا
جس کو کہتے ہیں تانا دے رہے ہیں اور پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، جبکہ انٹرنل سیکورٹی ان کی جو ہے کہتے ہیں صرف محل تک ان کی حکومت رہے گی، وہ اپنی ناکامیاں پاکستان پہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں اشرف غنی صاحب کی جو گورنمنٹ ہے نا جی، اشرف غنی صاحب کی گورنمنٹ بلا شبہ ایک حامد کرزئی کا ایک اپنا رول رہا، اور آج جس طرح وہ باہر بیٹھ کے وہ بھی ایک گروپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے وہ، لیکن اشرف غنی صاحب کا اور عبداللہ کا ان کا بھی آپس میں کوئی کوہیجن نظر نہیں آتی، اور پھر ان کا جو سیکورٹی ایڈوائزر جو ہے وہ جس قسم کے الزامات لگاتے ہیں پاکستان پہ، ان کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ہم تو کوئی افغانستان میں پینیٹریٹ نہیں کرنا چاہتے، لیکن الٹیمیٹلی ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ہمارا بارڈرنگ ملک ہے وہ، اس کی جو نان سٹیبلٹی ہے اس کا امپیکٹ ہمارے علاقے پہ پڑتا ہے براہ راست، بالکل جو فارمر فاٹا کے علاقے تھے اب جو مرج ہو چکے ہیں ان پہ اس کا امپیکٹ آتا ہے۔ سیکنڈلی افغانستان کی جتنی ٹریڈ ہے وہ بذریعہ پاکستان جاتی ہے، اور اس کے بھی آفٹر افیکٹس پاکستان پہ آتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ جہاں پہ امریکنس کو اپنا رول جو نیٹو کا تھا، یہاں پہ یونائٹڈ نیشن کا رول بنتا ہے اسٹیج پہ۔ صحیح، آپ کہہ رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کو بھی یہاں پر اپنا رول ادا کرنا ہوگا۔ نیر بخاری صاحب سے ناظرین گفتگو کا جاری ہے، یہاں ایک مختصر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید نیر بخاری صاحب۔ جب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری پنجاب میں آئے، لاہور میں بالخصوص صوبے کی سیاست میں خاصی ہمیں ہلچل نظر آ رہی ہے۔ پہلے حمزہ شہباز صاحب سے ملاقات، پھر گزشتہ روز چودھری برادران سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ کوئی خاص ایجنڈا تھا سر اس ملاقات کا؟ کیونکہ حالات ہی کچھ ایسے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف جہانگیر ترین گروپ ناراض ہے، اس سے بھی ملاقاتوں کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، پھر یہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ جنوبی پنجاب کی کچھ اہم شخصیات جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں شمولیت ان کی متوقع ہے۔ تو کیا سر یہ آئندہ آنے والے الیکشن کے لیے معاملات طے کرنے یا اتحاد بنانے کی تیاری ہو رہی ہے پنجاب کے اندر؟ بلا شبہ ہماری قیادت کا فوکس جو ہے، ہماری پارٹی کا فوکس بالکل پنجاب ہے، سینٹرل پنجاب اور ساؤتھ پنجاب ہے، اور جس طرح 2018 کے الیکشنز میں ہمارے لوگوں کو پرسویٹ کیا گیا، پریشرائز کیا گیا پارٹی چھوڑنے کا، دوسری پارٹی جوائن کرنے کا، آبویسلی، اور پھر جو رزلٹس جس طرح انجینئر رزلٹس آئے، تو ہماری قیادت کا بالکل فوکس پنجاب پہ ہے، کیونکہ پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے، اور ہم اپنا شیئر جو پنجاب میں ہمیں ہمیشہ ملتا رہا ہے، اس شیئر کو ہم اچیو کرنے کے لیے اپنے ایفرٹس کریں گے، اور ایفرٹس کر رہے ہیں، اور مختلف لوگوں کی ملاقاتیں پریزیڈنٹ زرداری صاحب سے، جناب بلاول صاحب سے، اور پالیٹکس ہی اسی کا نام ہے کہ انسان کے رابطے اور مشاورت ہوتی ہے، اور وہ سلسلہ جاری ہے، ہماری قیادت کر رہی ہے لاہور میں بیٹھ کے، اور میرا خیال ہے یہ بجٹ کے بعد، اس سیشن کے بعد اس میں اور زیادہ تیزی آئے گی۔ چیئرمین بلاول خود پنجاب میں بیٹھیں گے اور پنجاب کے ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں وزٹ بھی کریں گے، اور ہمارا فوکس پنجاب ہے آپ زیادہ۔ اچھا، اس میں بخاری صاحب ایک اور ایلیمنٹ جو جس کے بارے میں بہت سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں، وہ یہ کہ اگر فیوچر کا جو سینیریو بلڈنگ سیاسی طور پہ کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اگلے الیکشن میں کیا ہو سکتا ہے، تو اس حوالے سے جس طریقے سے سندھ رورل میں پچھلے 2013 کے مقابلے میں 2018 میں آپ نے زیادہ سیٹیں جیتی، اب بہت سے حوالوں سے کہا جا رہا ہے کہ جی جیسے ایک سیٹ آپ نے ابھی جیتی ہے، بلوچ صاحب نے جیتی ہے کراچی سے، اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر دوبارہ سے کچھ آپ کراچی سے کچھ سیٹیں جیتتے ہیں اور آپ ساؤتھ پنجاب سے، جنوبی پنجاب سے آپ 10-12 سیٹیں آپ کی نکل آتی ہیں، اور اس حوالے سے احمد محمود صاحب بڑا کام کر رہے ہیں آپ کے، تو آپ کے لیے سینٹر میں حکومت بنانا آسان ہو جائے گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ نمبرز گیم میں اس حوالے سے کوئی کامیابی آپ کو مل سکتی ہے؟ دیکھیں جی، ہر پولیٹیکل پارٹی کا آبجیکٹ تو کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ وہ بنائے اور اپنے مینیفیسٹو پہ وہ عمل کر سکیں، لوگوں کو وہ ڈیلیور کر سکیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت جس کی 52 سال کی تاریخ ہے، گورنمنٹس میں آئی بھی ہے، ہم گورنمنٹ سے باہر بھی رہے ہیں، لیکن ہماری وہ جستجو تو اور ہماری کوشش تو اور جدوجہد تو جاری رہتی ہے۔ احمد محمود صاحب ہمارے فارمر گورنر بھی ہیں، آج ہمارے وہ ساؤتھ پنجاب کے پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں،
اور ان کے ایفرٹس ہیں، اور ایفرٹس وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کر رہے ہیں، اور اسی طرح جو سینٹرل پنجاب میں بھی ایفرٹس ہیں. ابھی ریسنٹلی جو صورتحال ہماری KPK میں ہے وہاں پہ بھی ہماری قیادت توجہ دیے ہوئے ہے، اور مختلف رابطے وہاں پہ چیئرمین صاحب کے ہیں، بطور عہدیدار میرے رابطے ہیں. راجہ پریشر صاحب کو ہم نے کنوینر بنا کے بھیجا پنجاب میں، سینٹرل پنجاب کے لیے. تو ایفرٹس تو ہر پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے، اور ڈائلاگ بھی ہوتا ہے. بخاری صاحب، جس طریقے سے زرداری صاحب کی چودھری برادران کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اس کی اسلام آباد میں بہت سارے حوالوں سے اس پہ بات ہو رہی ہے. اگرچہ حکومتی اہلکار یا وزیر جو ہیں اور یا پارٹی کے لوگ کہتے ہیں جی کوئی ایسی بات نہیں ہے، سیاسی لوگ ایک دوسرے کو مل رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چودھری برادران بھی بڑے جاندیدہ سیاستدان ہیں، وہ سب سے تعلقات بہتر رکھتے ہیں. حمزہ شہباز سے بھی مل لیتے ہیں، آپ لوگوں سے بھی ملتے ہیں، اور ایک سگنل اور میسیج PTI کو بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم کسی وقت کدھر بھی جا سکتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ فیوچر کے سیٹ اپ میں کوئی PMLQ کے ساتھ آپ کے کوئی انتخابی اتحاد ہو سکتا ہے، یا مل کے اکٹھے چل سکتے ہیں آپ؟ دیکھیے ابھی یہ بڑی پری میچور سٹیج ہے. ٹھیک، ابھی یہ بڑی پری میچور سٹیج ہے، اور آپ دیکھیں کہ اتحاد کرتے ہیں ہم کہ نہیں کرتے، یہ جب وہ لمحہ آئے گا تو اس وقت میری قیادت فیصلہ کرے گی. لیکن آج رابطے ہمارے ضرور ہیں باقی سب سے، لیکن الیکشن میں ہم الائنس میں جائیں گے یا اپنے مینیفیسٹو پہ جائیں گے، یہ ہماری پارٹی کی CEC کرے گی. لیکن ہم جیسے محترمہ شہید کے زمانے میں ہیں، الائنسز بالکل ہوتے تھے. MRD کا الائنس تھا، ARD کا الائنس تھا، پھر ابھی PDM تھا، اور PDM جس طرح فارغ ہو گیا جن لوگوں کی وجہ سے، وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن یہ سیاست میں گفت و شنید کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، اور وہ گفت و شنید ہم جاری رکھیں گے سوائے PTI کے اور ان لوگوں کے جو PDM کو ڈچ کرنے میں ذمہ دار تھے، ان سے ہماری گفتگو نہیں ہوگی. اچھا سر، PTI کا ایک ناراض گروپ بھی ہے جہانگیر ترین، اس کے حوالے سے بھی ظاہر ہے بات چیت ہو رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی آصف علی زرداری صاحب نے بھی رابطہ کیا ہے. تو یہ کوئی امکانات نظر آ رہے ہیں کہ مستقبل قریب میں جو جہانگیر ترین گروپ ہے وہ PTI میں آ جائے؟ اس طرح کا کوئی امکان ہے؟ پیپلز پارٹی میں آ جائے. دیکھیں، سیاست میں کسی امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا، اور ہر پولیٹیکل فگر جو ہے وہ اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرتا ہے، اور وہ اپنی فیوچرسٹک پالیٹکس کو بھی دیکھتا ہے، اور جب یہ وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی بنیادی طور پہ فوکس پنجاب کا جو الیکٹوریٹ ہے اس پہ ہمارا فوکس ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو جو ہم سے دوری کسی وجہ سے ہوئی، اس کو ہم ان دوریوں کو ختم کریں. اچھا، ایک چیز اور بڑی بخاری صاحب بڑی اہم ہے. ابھی آپ نے ڈچ کرنے کی بات کی کہ PDM کے اندر جو پارٹیاں جو لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، ویسے تو اب اتحاد جس طریقے سے ٹوٹا یا دور چلا گیا، جس طرح آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے انیشیٹو لیا تھا، پرین زرداری نے لیا تھا اکٹھا کرنے کا، وہ اپنی جگہ پہ ہے. اب بلاول صاحب نے ایک اپنا مقام بھی بنا لیا. ٹھیک ہے، سیاسی طور پہ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. کل ایک بڑا اہم سٹیٹمنٹ آیا مولانا فضل الرحمان صاحب کا. انہیں بڑا دکھ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بڑی تکلیف ہے کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب سے گلہ کیا کہ بھئی آپ نے پارلیمنٹ میں کے اجلاس کے لیے بلاول بھٹو سے رابطہ کیوں کیا. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پارٹی PDM کے اتحاد کے اندر کچھ لوگوں نے اسپائلر کا رول پلے کیا، ان میں مولانا صاحب کا بھی نام آتا ہے، PML کا بھی آتا ہے. میرا سوال آپ سے ہے کہ سیاسی طور پہ تو جس طرح متحرک آپ ہوئے تھے، آپ کی پارٹی ہوئی تھی، نقصان جنہوں نے پہنچایا، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیا اس وقت مسئلہ ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کو ناراضگی اظہار کر رہے ہیں کہ بھی بلاول سے کیوں ملے، یا ان کو کیوں کال دی کہ آئیں مل کے پارلیمنٹ میں کوئی تحریک چلاتے ہیں؟ دیکھیں جی، ایک بات تو آپ کے بالکل علم میں ہے کہ بلا شبہ مولانا صاحب ایک زیرک سیاستدان ہیں، لیکن وہ قومی سطح کہتے ہیں نا کہ ہر پروونس میں ان کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. وہ ان کی پارٹی ایک ریجنل پارٹی کنفائنڈ ہے 2 پروونسز تک ہی، لیکن سب سے بڑا پروونس پنجاب ہے، اور اس کی ایگزسٹنس جو ہے وہ ایز سچ نظر نہیں آتی اس طرح کی. ووٹ بینک ضرور ہوگا، لیکن اس اسٹرینتھ کا ووٹ بینک نہیں ہے کہ وہ پنجاب سے کوئی نیشنل اسمبلیز کی سیٹیں اچیو کر سکے. اس PDM کی وجہ سے ان کا سٹیچر بڑا تھا، ان کا قد کاٹ بڑا تھا، لیکن
جو پلان ہمارا تھا اس پلان پہ انہوں نے عمل درآمد نہیں کیا، اور جو ہمارے جو کنڈیشنز تھیں، جو پرائورٹیز تھیں، ان پہ نون نے اور انہوں نے عمل درآمد نہیں کیا، جس کی وجہ سے پی ڈی ایم کے اتحاد کو نقصان پہنچا، بلکہ پی ڈی ایم نان ایگزسٹنس ہوگی۔ صحیح۔ اور اب بھی چیئرمین بلاول نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ ہم نے اپنے نیشنل اسمبلی کے ووٹس حوالے کیے لیڈر آف اپوزیشن کے، اور وہ اس بجٹ پہ اس کو بل کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے پورے ایفرٹس کریں گے۔ صحیح۔ اچھا نیر بخاری صاحب، اب ذرا آ جاتے ہیں یہ انتخابی اصلاحات کا جو معاملہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں یہ چاہتی تو ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ شفاف ہوں، دھاندلی سے پاک ہوں، کسی ادارے کی انٹرفیرنس کے بغیر ہوں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت بات کرتی ہے کہ آئیں مل کر بیٹھتے ہیں، پارلیمنٹ ایک فورم ہے جہاں پر چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہیں، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اے پی سی جو ہے وہ انہوں نے اس کا اعلان کر دیا ہے، پھر چیف الیکشن کمشنر کو اس معاملے پر خط بھی لکھ دیا ہے۔ سر آپ کو نہیں لگتا کہ پارلیمنٹ ہی وہ فورم ہے جہاں پر بیٹھ کر جو ہے یہ چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے، بجائے اس کی کہ اے پی سی بلائی جائے یا پھر الیکشن کمیشن کو بیچ میں لایا جائے؟ دیکھیں کس سے بات کریں، اس نان سیریس گورنمنٹ سے جس کا ایٹیٹیوڈ پارلیمنٹ میں اس قسم کا ہے کہ جس سے گفت و شنید نہیں ہو سکتی۔ وہ پرائم منسٹر، وہ لیڈر آف ہاؤس جو کسی سے سلام دعا کرنے کو تیار نہیں پارلیمنٹ میں، جو کسی سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں پارلیمنٹ میں، اس سے بیٹھ کے ہم گفت و شنید کریں، اور جو رویہ اس کے وزراء کا رہتا ہے، یہ ورکنگ ریلیشنز رکھنا ہی نہیں چاہتے۔ نہ انہوں نے 3 سال میں ورکنگ ریلیشنز رکھے، نہ ان کو پرواہ تھی کہ یہ پچھلے دنوں جب جو بل انہوں نے پاس کیے، بلڈوز کیے جس انداز سے، یہ طریقہ لیجسلیشن کا نہیں ہے۔ انہوں نے 3 سال سہارا لیا آرڈیننسز کا۔ تو گزارش یہ ہے کہ ایسی امینڈمنٹس وہ پرپوز کر رہے ہیں جو امینڈمنٹس ان کنفلکٹ ہے ود دی کانسٹیٹیوشنل پروویژنس۔ صحیح۔ تو اے پی سی شہباز شریف صاحب نے جو بلائی ہے، بالکل اس پہ ہم اپنا کنسنسس ڈیولپ کریں گے، اور جو وزراء اس کے الیکشن کمیشن کو جس طرح وہ اس کو ملائن کرنے کی کوشش کی، کرٹیسائز کرنے کی کوشش کی، وہ ایک ادارہ ایسا ہے جو کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے جس کی انڈیپینڈنس ہے، جس طرح جوڈیشری انڈیپینڈنٹ جوڈیشری بہت ضروری ہے اس ملک میں انصاف کے لیے۔ اس معاملے پر آگے بھی چل کر بات کریں گے، لیکن معذرت کے ساتھ سر مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں۔ نیر بخاری صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، اسٹے ود اس۔ خوش آمدید۔ احتشام صاحب، اگر میں آپ کی طرف آؤں تو بلاول بھٹو صاحب کی سیاست کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، خاص کر پی ڈی ایم کی ناکامی کے بعد پنجاب میں جو گراؤنڈ کور کرنا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ بڑا کم عرصہ رہ گیا اور آصف علی زرداری کوششیں بھی کر رہے ہیں، تو ہو سکے گا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ دیکھیں آپ، کیونکہ پنجابی بیٹل گراؤنڈ بننے جا رہا ہے۔ بالکل۔ اب جس طریقے سے آپ دیکھ لیں، نون لیگ کی سیاست ہمیشہ جب بھی پرائم منسٹر بنے ہیں نواز شریف صاحب، وہ پنجاب سے ہی بنے ہیں، انہوں نے کبھی ووٹ نہیں لیے سندھ سے جا کے اتنے زیادہ، معمولی سے اسی طرح سے کے پی میں، اس طرح بلوچستان میں۔ اب کیونکہ بڑا صوبہ ہے، سب سے زیادہ 12 کروڑ کا صوبہ ہے، وہ سینٹرل پنجاب لے لیتے ہیں اور پھر جنوبی پنجاب لے لیتے ہیں، اس کے بعد ان کی حکومت بن جاتی ہے مزے سے۔ اب یہاں پہ پیپلز پارٹی کے لیے مشکلات اپنی جگہ ہیں کہ سندھ میں اب جس طریقے سے کم بیک کیا انہوں نے پچھلے الیکشن میں سندھ رورل میں، لیکن اب ان کے لیے میرا خیال ہے ڈو اور ڈائی والا معاملہ ہوگا کہ کراچی کو کس طرح کور کرنا ہے، اسی طرح سے سکر اور باقی جو شہر ہیں، اور پھر یہاں پہ پنجاب میں کیسے آنا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے اسٹریٹجی تو وہ بنا رہے ہیں۔ اب جس طریقے سے بڑے عرصے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب، اور خاص طور پہ زرداری صاحب جس طریقے سے وہاں آئے ہیں، لوگوں سے میل ملاقاتیں انہوں نے شروع کی ہیں، فلانے لوگ جو ناراض ہیں ان کو راضی بھی کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے ان حالات میں اب 3 سال 3.5 سال پی ٹی آئی کے ہو چکے ہیں، کچھ لوگ پی ٹی آئی سے بھی ناراض ہوں گے، کچھ لوگ پی ایم ایل این کی سیاست جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ مہازارائی کے علاوہ کچھ نہیں دیا، نقصان کرنے والی بات ہے۔ تو ایک بہت بڑا جس کو کہتے ہیں ایک موقع ہے بلاول کے لیے یہاں کے آ کے اپنا دوبارہ سے ایک جس کو کہتے ہیں پارٹی کو ریوائیو کرنا۔ لیکن بخاری صاحب ایک اہم چیز جو پہلے بات ہو رہی تھی، میں اس پہ آؤں گا، بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ جس طریقے سے پی ڈی ایم میں کچھ پارٹیوں نے بیہیو کیا، خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی پہ ملین کی، لوگ کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ آبزرور بھی بات کہتے ہیں کہ اب کیونکہ یہ جو مخالفین ہیں وہ تو پارلیمانی بے روزگار کہتے ہیں، مریم صاحبہ ہوں، فضل الرحمان صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اس سسٹم کے اندر ان کے سٹیکس نہیں ہیں،
لہٰذا یہ سسٹم جو ہے نا الیکٹڈ لوگوں کے لیے ہے، جس کے لیے بلاول صاحب نے کہا تھا، زرداری صاحب اپنا شباشی صاحب کو ہم آپ کو پوری سپورٹ دیتے ہیں، اور بڑی تکلیف ہوئی تھی اس پہ مولانا فضل الرحمان کو بھی. تو میرا سوال آپ سے، آپ سمجھتے ہیں کہ جو ان الیکٹڈ لوگ ہیں ان کی کوشش ہے کہ خدا نہ خواستہ نظام سمیٹا جاتا ہے تو سمیٹا جائے، کچھ بھی ہو جائے، وہ نہیں چاہتے کہ پارلیمان کو صحیح طریقے سے چلایا جائے، پارلیمانی جمہوریت وہ آگے بڑھے؟ دیکھیں احتشام صاحب، سسٹم کی کنٹینیوٹی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت زیادہ قربانی دی. ہم نے سسٹم کی کنٹینیوٹی کے لیے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا. ہم نے 2008 میں آ کے کولیشن گورنمنٹ بنائی، الائنس. ہم نے ریکنسیلیشن کی پالیسی اڈاپٹ کی، جس کا پیپلز پارٹی کو نقصان بھی ہوا، لیکن انٹرنیشنل انٹرسٹ ہم نے کہا کہ یہ جو ہے نا ریکنسیلیشن کے تحت اور مفاہمت کے تحت چلنا چاہیے. آصف علی زرداری صاحب کی پالیسی مفاہمت کی تھی، صرف بنیادی مقصد یہ تھا کہ سسٹم کی کنٹینیوٹی رہے. یہ 2018 کے انتخابات کے بعد مولانا صاحب تو ڈے ون ان کا موقف تھا کہ جی جن کی 12-14 سیٹیں تھیں کہ جی حلف نہ اٹھایا جائے، اسمبلی اس سسٹم کا حصہ نہ بنا جائے. لیکن پیپلز پارٹی کا موقف تھا کہ نہیں، اس سسٹم کا حصہ ہم رہیں گے، اور اس سسٹم میں رہتے ہوئے ہم بہتری کی طرف پیش قدمی کریں گے. اور اسی وجہ سے پھر اوتھ بھی ہوئی. جب ریزگنیشنز کی بات ہوئی، جب بھی پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی آپ ریزگنیشن کرنے سے آپ ایک فورم میں ویکیوم کریٹ کر دیں گے، اور وہ پھر سینٹ کے انتخابات میں بھی پیش رفت ہوئی اور کامیابی نصیب ہوئی. لیکن اس میں بخاری صاحب آپ کی بلاول بھٹو صاحب نے آفر کیا تھا کہ یہ طے ہوا تھا پی ڈی ایم میں کہ ریزگنیشن آئیں گے تو پہلے صوبوں سے آئیں گے، اور آپ نے کہا آپ کی پارٹی کے لیڈر نے کہ چلے پنجاب سے شروع کرتے ہیں. تو یہ پنجاب سے کیوں بھاگے پی ایم ایل نے، کیوں نہیں ساتھ دیا انہوں نے؟ دو بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں. پنجاب کی بھی بات تھی، اور ہم نے ان کو کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ طے کیا تھا کہ ریزگنیشن سے پہلے نو کانفیڈنس موو کریں گے. بڑا تھن مارجن ہے پنجاب میں ٹریجری بینچز کا اور اپوزیشن کا، اور ہم نے کہا اس پہ ایفرٹ کرتے ہیں، پہلے پنجاب سے شروع کرتے ہیں. لیکن نون لیگ اس طرف آتی نہیں، اور ایک ہی موقف ان کا ریزگنیشن کرو. بھلا ہم نے یہ سوال کیا پی ڈی ایم کی میٹنگ میں نے بطور سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی، میں نے کہا جی واٹ نیکسٹ، ریزگنیشن کے بعد کیا آپ کا لایا عمل ہے؟ اس کے لیے پی ڈی ایم کے پاس کوئی پلان نہیں تھا. تو ہم یہ چاہتے تھے کہ پہلے نو کانفیڈنس موو کیا جائے، پہلے لانگ مارچ کیا جائے، اس کے بعد ریزگنیشن کو ہم نے کہا تھا لاسٹ آپشن ہے، اور چیئرمین نے ہمیشہ کہا یہ لاسٹ آپشن ہے ہمارا. لیکن پی ڈی ایم کو میں دراڑ ڈالنے کی ذمہ داری جناب JUIF پہ ہے، اور PMLN کی قیادت پہ ہے، جو اس وقت پی ڈی ایم کا حصہ بنی تھی. تو اب فیوچر میں بخاری صاحب آپ کس طرح چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اب جس طریقے سے پیپلز پارٹی ANP اکٹھے ہو رہے تھے، شباشی صاحب کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کم از کم پارلیمانی سیاست کو آگے لے جانے کے لیے پارلیمان کی جو بے تخیری ہوئی ہے اس کو بہتر کرنے کے حوالے سے، ٹھیک کرنے کے حوالے سے یہ شباشی صاحب کے ساتھ آپ کی سینرجی بن پائے گی، اور پروسیس میں جو لوگ نئی سسٹم سے باہر ہیں وہ کو خاموش ہو کے بیٹھیں گے؟ یہ مجھے نہیں علم کہ وہ خاموش ہو کے بیٹھیں گے نہیں بیٹھیں گے، لیکن ہم نے جو پارلیمنٹری فورم ہے اس پہ کیونکہ ہم نے ایکنالج کیا ہوا ہے شہباز شریف صاحب کو لیڈر آف اپوزیشن، اور وہ ایک پارٹی کے سربراہ بھی ہیں، اور جو انلسٹڈ ہے ود دی الیکشن کمیشن آف پاکستان. ہم اس پارلیمنٹری فورم کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس فائنانس بل کو بھی ہم ڈیفیٹ کریں نیشنل اسمبلی میں. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا نیئر بخاری صاحب، ایک اور جو تنازع بڑے عرصے سے چل رہا ہے وفاق اور سندھ کے درمیان، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے پر جملے بازی بھی ہو رہی ہے، تنقید بھی ہو رہی ہے. اب سندھ یہ کہتا ہے کہ وفاق ہمیں فنڈز نہیں دیتا، وفاق یہ کہتا ہے کہ ہم فنڈز دیتے ہیں، وہ عوامی فلاح کے بجائے جو ہے وہ دبئی اور لندن چلے جاتے ہیں. تو سر یہ تنازع ہے کیا؟ یہ مالیاتی تنازع ہے یا پھر اسے سیاسی تنازع کہا جائے؟ پرائمریلی کی یہ بات جو نیشنل فائنانس کمیشن کا جو ایوارڈ ہے نا، اس پہ عمل درآمد کا ہے. اس کمیشن کے تحت جو شیئر بنتا ہے پروونسز کا وہ وفاق کو دینا چاہیے. وفاق نے اس جو فسکل ایئر یہ تھا 2021 کا، اس میں بھی پورے پیسے فراہم نہیں کیے. اور وہ جو الزام لگاتے ہیں کہ دبئی اور کہاں جگہ چلے تھے، کہیں کسی فورم پہ یہ بات اسٹیبلش ہوئی ہے
کسی کورٹ آف لا پہ یہ بات اسٹیبلش ہوئی ہے؟ وہ کدھر کے جو الزام لگتے تھے کہ جی لانچز سے پیسے نکلے، کس کے خلاف مقدمہ ہوا، کس کی کنوکشن ہوئی، کون سی ایویڈنس کورٹ آف لا میں آئی، یہ ساری بیگ الزام بھر کے تلاشی جاتی ہیں۔ تھی اور وہاں سے خالی بیگ آتے تھے، وہ اشارہ اسی طرف کیا جاتا ہے۔ کہاں بیگ جاتے تھے اور کہاں واپس آتے تھے، کہاں اسٹیبلش کیا ہے وہ کہتے نہیں جی، وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو وزراء، میرا ایک سوال ہے ان وزراء سے، جی جی یہ وزراء وٹنس باکس میں آئے، جو وزیر الزام لگاتا ہے اس مقدمے میں گواہ بنے، گواہ بن کے کورٹ میں آ کے بیان دے اور ہمیں موقع فراہم کرے، ہم اس پہ جرا کریں۔ یہ ہوا میں باتیں کرتے ہیں۔ کیس اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کو کورٹ آف لا میں آنا پڑے گا۔ کورٹ آف لا پہ یہ وزراء آئے نا، یہ عمران خان خود بطور گواہ آئے پیش ہو اگر الزام لگاتا ہے تو آپ کو علم ہونا چاہیے جب کسی پہ الزام لگایا جائے تو اس الزام کو اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے، اور اسٹیبلش آپ کو عدالتوں میں کرنا پڑتا ہے۔ صحیح، آپ ٹھیک ہے۔ وٹنس باکس میں آئیں، ثابت کریں تو ہمارے خلاف احتشام تو صاحب بات۔ کوئکلی لاسٹ منٹ ہے، کوئی اس تنازع کا حل آپ کو لگتا ہے کہ نکلے گا؟ تو اب جس طریقے سے سی سی آئی کی میٹنگ کل ہوئی تھی، وہاں پہ سارے چیف منسٹر آئے تھے، تو اچھی کہتے ہیں گڈی گڈی باتیں ہوئی تھی، لیکن میرا خیال ہے اس کو بجائے اس کے کہ پبلک میں بیٹھ کے بیان بازی کی جائے، مراد علی شاہ کریں یا فواد چودھری کریں یا باقی لوگ کریں، اس سے تو میرا خیال ہے سینٹرل پروونس کے ریلیشن جو ہے نا وہ اچھے نہیں ہوں گے۔ بہتر یہی اس کا طریقہ ہے کہ بیٹھ کے پرائم منسٹر صاحب بیٹھیں اور یہ بیان بازی دونوں طرف سے شاہ صاحب بند ہونی چاہیے۔ بیان بازی بند ہوگی تو پھر میرا خیال ہے کوئی جس کو کہنا چاہیے میننگ فل ڈائلاگ ہوں گے اور ایک دوسرے کا آپ تعاون کہہ کر رہے ہیں کہ سکیں یہ گے۔ بیان بازی جو ہے وہ دونوں بند ہونی چاہیے۔ بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ بہت بہت شکریہ سابق چیئرمین سینٹ اور سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی نیر بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احتشام صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔